अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। मैं हूं दुदाना नजम और आज हम बात करेंगे एक बार फिर अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान के लिए एडवाइस भी है, सजेशन भी है और वार्निंग भी है। जी हाँ, और उसमें लेसन भी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये स्टेटमेंट तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए भी है। और अगर उन्होंने यानी कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने अफ़गान तालिबान ने और उनके डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर ने पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की है, पाकिस्तान को वार्न करने की कोशिश की है, पाकिस्तान को लेसन याद कराने की कोशिश की है, तो उसकी दूसरी तरफ उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी वैसा ही रवैया रखा है। अब हम चलते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उमैरी ने सबसे पहले तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा है कि वो अपने जो मामलात हैं, वो डायलॉग के ज़रिए हल करें, यानी कि बातचीत करें। बड़ी अच्छी बात है। दुनिया में सारी जंगें जो हैं, वो बिल-आखिर नेगोशिएशन टेबल ही पर सॉल्व हुई हैं। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान की जो 20 साला जंग थी, यानी अमेरिका की सबसे तवील जंग, उसका इख्तिताम भी नेगोशिएशन टेबल पर ही हुआ था। यही वो तालिबान हैं जिन्होंने पीस एग्रीमेंट जो है वो यूएस के साथ साइन किया और उससे पहले भी जेनेवा अकॉर्ड भी हुआ। बहुत सारे इस तरह के जो हैं वो मामलात तय पाए हैं डायलॉग के ज़रिए, बहुत अच्छी है बात है। लेकिन अफ़गानिस्तान से ये पूछना बनता है पाकिस्तान का कि आप जो ये हमें नसीहत कर रहे हैं कि डायलॉग करें, तो क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान डायलॉग करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी डायलॉग इन्होंने ही करवाया था हमारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से और एक सीज़ फायर भी हुई थी और फिर उस सीज़ फायर से के मुआहदे से पीछे कौन हटा था? तहरीक तालिबान पाकिस्तान हटी थी और उस मुआहदे के पीछे खड़ा कौन था? ये जो तालिबान अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है वो खड़ी थी। तो ये दोनों भाग गए थे। इनकी गारंटी थी कि हम सीज़ फायर को एनफोर्स रखेंगे, हम सीज़ फायर को कामयाब बनाएँगे। हम तालिबान को पाकिस्तान में हमले नहीं करने देंगे। लेकिन जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुआहदा तोड़ा, तो तहरीक जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, वो भी भाग गए। वो भी उन्होंने पुश्त दिखाई और वो चले गए। तो बहरहाल ये तो एक बहुत पुरानी एक प्रैक्टिस है अफ़गानियों की कि अपने जो प्रॉमिसेस होते हैं, अपने जो प्लेजेस होते हैं, अपने जो मुआहदे होते हैं, उनको ये पूरा नहीं कर पाते। एक मुआहिदा इन्होंने बहुत-बहुत मुआहिदे किए हैं, चलिए एक की बात कर लेते हैं। पीस एग्रीमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किया, उसमें इन्होंने वादा किया था, लिख कर दिया हुआ है कि हम अपनी सरज़मीन को किसी ऐसी फ़ोर्स किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और आप आज देख रहे हैं कि किस तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ सैंक्चुरीज़ दी गई हैं, सेफ हेवन दिए हुए हैं और वहाँ से वो पाकिस्तान पे हमला करते हैं। और ये एक बात आप याद रखें कि इसको कभी भी अफ़गान तालिबान ने इनकार नहीं किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, उनकी मौजूदगी अफ़गानिस्तान में नहीं है। क्योंकि वो यही कहते हैं कि ये हमारे मेहमान हैं, हम इन पे हमला नहीं कर सकते। तो जब वो उनको मेहमान कहते हैं, तो वो एग्री करते हैं ना कि वो लोग वहाँ मौजूद हैं। और अब तो अमेरिका ने भी इसकी शहादतें, एविडेंस दिए हैं। बहुत दफ़ा उनकी स्टेट जो है डिपार्टमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में रहकर पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही है। अब जाते हैं उमैरी के बयान की तरफ। एक तो उन्होंने कहा कि आप डायलॉग करें। दूसरी बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प की जिसमें कि लेसन है पाकिस्तान के लिए भी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए भी। उन्होंने कहा है कि ये जो हमले आप कर रहे हैं, ये जो जंगें आप लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने इस तरह की बहुत जंगें लड़ी हैं। हमने इस तरह के बहुत सारे इनकलाबात हमारे मुल्क में रूनुमा हुए हैं। लेकिन उमैरी का कहना था कि ये जो जंगें हैं, ये जो इनकलाबात हैं, ये सवाए बेवाएँ पैदा करने के, यतीम पैदा करने के, मईशत को तहस-नहस करने के, मुल्कों को बर्बाद करने के, इसके सिवा इनसे कुछ हासिल नहीं होता। क्या कमाल बात की है उन्होंने। ये वाक़ई एक ऐसी बात है जो कि सिर्फ़ वो शख़्स कर सकता है, सिर्फ़ वो कौम कर सकती है जिसने वाक़ई एक लंबी मुद्दत तक जंगों का इन और झूठे इनकलाबात का सामना किया हो। कितने ही लाखों अफ़गानी जो हैं, वो इनकलाब
اور وہ ان جنگوں کی، جو کہ افغانستان کی اپنی جنگیں بھی نہیں تھیں، اس کے خوراک بن گئے۔ تو انہوں نے تحریک طالبان اور پاکستان کو بھی کہا کہ ان جنگوں سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف عمیری نے، نبی عمیری نے پاکستان کو وارن کیا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اس میں سجیشن بھی ہے، اس میں ایڈوائز بھی ہے، اس میں لیسن بھی ہے، اور اس میں وارننگ بھی ہے، اور وہ وارن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس 10 لاکھ فوج ہے یا 1 کروڑ فوج ہے تو وہ افغانیوں کو پریشرائز کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ افغانستان کا، عمیری کا کہنا تھا کہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہم سے جیت، یعنی پاکستان افغانستان سے جیت نہیں سکتا۔ اب یہ ایک قسم کی نارسزم بھی ہے، ایک قسم کا غرور بھی ہے، ایک قسم کا ہائی ہیڈڈنس بھی ہے، اور ایک قسم کا تجربہ بھی ہے جو بول رہا ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ ہمارے اپنے وزیر اعظم جو تھے عمران خان، چیخ چیخ کر ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان کو کوئی فتح نہیں کر سکا، اور واقعی کوئی فتح نہیں کر سکا، یعنی بقول ان کے شخص ہے کہ ان کے کہ بھئی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں وہاں آئیں، روس کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اس سے پہلے بھی بہت ساری بڑی بڑی طاقتیں وہاں آئیں، لیکن وہ منہ کی کھا کر وہاں سے نکل گئے، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ افغانی جو ہیں وہ چاہے آپس میں خود لڑتے رہیں جتنا مرضی، لیکن جو بیرونی طاقت ہے اس کا مقابلہ وہ بہت اچھی طرح کرنا جانتے ہیں۔ لیکن وہ ایک بات یہاں بھول گئے کہ کیا جو بیرونی طاقت روس کی شکل میں افغانستان میں آئی، اس کا مقابلہ انہوں نے اکیلے کیا تھا؟ کیا امریکہ کا مقابلہ انہوں نے اکیلے کیا تھا؟ مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ اگر پاکستان نے افغانیوں کی مدد نہ کی ہوتی، یہ میں امریکہ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، کہ جو امریکہ نے 20 سال وہاں لڑائی لڑی ہے، اگر پاکستان نے گڈ اور بیڈ طالبان کی تفریق نہ کی ہوتی، اگر پاکستان نے اپنے ٹرائبل ایریاز میں ان کو رہنے کی جگہیں نہ دی ہوتی، ان کی تربیت گاہیں نہ بننے دی ہوتی، ان کو وہاں سیف ہیون بنانے کی، جس کو ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ آپ اپنے بیک یارڈ میں اگر سنیکس پالیں گے تو وہ ایک دن آپ کو آ کے ڈسیں گے، اگر وہاں ان کو جگہ نہ دی ہوتی، اگر پاکستان نے افغانستان کو، آپ کو پتا ہوگا ایک کوئٹہ شورا ہے جو ہمیشہ رہی ہے، جو کہ کوئٹہ میں افغانیوں کو ان کے گھر، ان کی پوری پوری لیڈرشپ کو یہاں بسایا ہوا تھا، پشاور میں وہ رہتے تھے، ان کی بے شمار جائیدادیں اسلام آباد میں ہیں، پشاور میں ہے، کوئٹہ میں تو پوری شورا تھی۔ اگر پاکستان یہ تمام پشت بنائی نہ کرتا، ان کو سپورٹ نہ دیتا، ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دی، ان کو لاجسٹیکل سپورٹ دی، ان کو انٹیلیجنس سپورٹ دی، اگر یہ ساری سپورٹ نہ ہوتی تو کیا افغانستان امریکہ جیسے طاقتور ملک کو ہرا سکتا تھا؟ بالکل کبھی نہ ہرا سکتا تھا۔ اسی لیے امریکہ پاکستان کو کہتا تھا کہ یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ ہم سے پیسہ لیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے طالبان کو ختم کریں گے، لیکن انہی طالبان کا اسی پیسوں سے ان کو ساتھ دیتے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی تھی۔ اور اور وہ یہ جو پالیسی تھی ڈبل گیم کی، ہم نے تو یہاں تک بھی کیا ہوگا کہ ہم نے جو القاعدہ تھے وہ امریکہ کے حوالے کیے، CIA کے حوالے کیے، لیکن طالبانوں کو ہم نے بچا لیا، سنبھال لیا اپنے ایسٹ کے طور پر۔ تو کیا یہ ممکن تھا؟ میرا کوشچن ہے افغانیوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم کبھی کسی کے پریشر میں نہیں آئے، آپ کر سکتے تھے، آپ کی اینٹ سے اینٹ امریکہ بجا دیتا اگر پاکستان نے آپ کو اس قسم کی جو سہولیات ہیں فیسیلیٹیٹ کیا وہ نہ کیا ہوتا، آپ آج تک تو جنگ لڑ رہے ہوتے۔ آپ کی جو گوریلا وارفیئر تھی، امریکہ جس کا سامنا نہیں کر سکا، جس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکا، اس کو کامیاب بنانے کے پیچھے پاکستان کھڑا تھا، اس کی پاکستان بہت بڑی قیمت ادا کر رہا ہے آج آپ کی باتیں سن کے۔ اس کے بعد آتے ہیں افغانستان کی جنگ پہ۔ افغانستان کی جنگ آپ کبھی نہ جیت سکتے اگر سعودیہ کا اور US کا ڈالر اور وہ اور جو ان کی پیٹرو ڈالر ہے وہ ایک نہ ہوئے ہوتے۔ اگر $1 امریکہ خرچ کر رہا تھا تو $1 سعودی عربیہ خرچ کر رہا تھا، وہ تو پراکسی، آپ کی زمین تو پراکسی وار کی ایک آماج کا ہے، ایک جگہ ہے، وہاں سے انہوں نے کمیونزم کو ختم کیا تھا۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو کمیونزم کا جو خلاصہ ہوا ہے وہ افغانستان کی جب سوویت اور افغان جنگ ختم ہونے کے بعد اس کا خلاصہ ہوا ہے، وہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے کمیونزم کے ختم ہونے کی۔ سب سے پہلے روس ٹوٹا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، پھر بورس یلسن نے وہاں فیصلہ کیا 1992 میں غالباً کہ اب انف از انف، ہم افغانستان کی جو کمیونسٹ رجیم ہے اس کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے،
جیسے انہوں نے پیچھے سے ہاتھ ہٹایا افغانستان پورا کولیپس کر گیا تھا. دیٹ واز دی ٹائم جب اس کے چپے چپے میں داخلی سول وار جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی. وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، شیعہ سنیوں کو مار رہے تھے، سنی شیعوں کو مار رہے تھے. ایک ہنگامہ ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ تحریک طالبان جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی. اور ان کی جڑیں کہاں ہیں؟ ان کی جڑیں پاکستان میں تھی. تحریک طالبانوں نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کو پتا ہوگا مولانا سمیع الحق کا جو جمعیت دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں جو ان کا مدرسہ ہے، یہ سب وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. ملا عمر اور یہ سراج الدین حقانی، ان کے آگے سے بچے اور یہ تمام جو لیڈرشپ ہے یہ سب وہاں کی پڑھی ہوئی ہے. تو نہ صرف ان کو پریکٹیکل سپورٹ دی بلکہ تعلیمی سپورٹ بھی دی، ٹریننگ بھی دی. ٹریننگ کیمپس تھے یہاں ہمارے پاس اس وقت بھی. اگر امریکہ جو ہے وہ اسٹرنگ میزائلز جو ہے وہ افغانستان کو نہ دیتا، جس سے یہ روس کے جو جہاز تھے ان کو گرایا کرتے تھے، تو کیا افغانی وہ جنگ جیت سکتے تھے؟ کیا سوویت یونین کی پسپائی ہو سکتی تھی؟ بالکل نہ ہو سکتی تھی. اور شاید آج بھی روس وہاں بیٹھا ہوتا. تو یہ جو ایک منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم جو اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو کیا واقعی اس میں کتنی سچائی ہے؟ آپ کے ساتھ کا کن کن لوگوں نے ساتھ دیا؟ آپ کا کن کن ممالک نے ساتھ دیا ہے؟ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے اتنی بڑی فوج کو، اتنے بڑے لوگوں کو، اتنی بڑی قوموں کو ہرا دینا. افغانیوں نے یہ اکیلا نہیں کیا، یہ ان کو بات سمجھ جانی چاہیے. ٹھیک ہے ان کے اندر ایک افغان پرائیڈ ہوگی، لیکن وہ افغان پرائیڈ نظر نہیں آتی جب ان کے داخلی معاملات ہوتے ہیں. وہ عورتوں کو مطلب وہ ایک اور ٹاپک ہے، لیکن آپس میں تو وہ لڑتے ہیں نا. پرائڈ تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں اور ایک دوسرے کو موقع نہ دیں کہ ان کے خلاف کوئی باہر سے آ کر جارحیت کرے. افغانستان پہ جارحیت کرنا اس لیے آسان ہے کہ افغانستان خود آپس میں ان کے اندر یونٹی نہیں ہے، ان کے اندر حب الوطنی نہیں ہے اس طرح کی. جس طرح وہ بٹے ہوئے ہیں، گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک وہ جو ان کو مجبور کرتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے پہ، اس کے اندر جو ہے وہ بڑی بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ جو اسلام بھی ہم وہاں دیکھتے ہیں وہ بھی ٹرائبل اسلامی ہے. بہرحال یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہم بات کریں گے. اب یہ انہوں نے اس کے بعد عمیری نے ٹی ٹی پی کو کیا کہا؟ انہوں نے ٹی ٹی پی کو کہا کہ اگر آپ پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ کریں، ضرور کریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جہاد میں آپ کے ساتھ ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بالکل نہیں ہیں. ویری گڈ. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں، اگر آپ 100 سال لڑنا چاہتے ہیں آپ 100 سال لڑیں. لیکن عمیری کا کہنا تھا کہ آپ 200 سال بھی لڑ لیں گے، 100 سال بھی لڑ لیں گے، اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے اور اس سے افغان طالبان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ جو بڑی دلچسپ بات ہے جس نے غالباً عمیری سے، یہ جو نبی عمیری ہے ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہے ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوایا ہے، انہوں نے ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں بدامنی ہوتی ہے تو افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے. افغانستان میں اگر وائلنس آتا ہے تو وہ اسپریڈ ہوتا ہوتا افغانستان تک آ جاتا ہے. یہ وہی بات ہے جو پاکستان کرتا ہے افغانستان کے حوالے سے، کہ جب افغانستان میں اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان پہ پڑتا ہے. پروبلی افغانستان از ہیونگ دی ٹیسٹ آف اٹس اون میڈیسن. ان کو بہت دفعہ یہ ٹیسٹ ہوا ہے. مجھے ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے کہ ان کے ساتھ بہت سب آئے ہیں، انہوں نے ان کو یوز کیا ہے، ان کی زمین کو یوز کیا ہے، ان کے مزاج کو استعمال کیا ہے، ان کی جو نرگسیت ہے، ان کا جو پرائڈ ہے اس کو استعمال کیا ہے اور اپنا اپنا مطلب لے کر سب وہاں سے نکل پڑے. اور لیکن پاکستان جو ہے وہ کیونکہ ایک کمزور ملک ہے، ایک ریلیٹیولی غریب ملک ہے، ایک ریلیٹیولی جو ہے وہ ڈس یونائٹڈ ملک ہے، تو اس لیے اب وہ افغانستان سے نکلنے والی جو وہ رانگ پالیسیز جو ہم نے افغانستان میں اپنائی اور جس کو ہم سسٹین نہیں کر سکے، آج اسی کا شکار ہے. اب بات یہ ہے کہ ڈائلاگ
کیا تحریک طالبان کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یس پاکستان نے ڈائلاگ کیا ہے، لیکن تحریک طالبان کی جو شرائط ہیں، کیا وہ ایسی شرائط ہیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ اس کو مان سکے؟ دیکھیں پاکستان جیسا بھی ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، انسٹیبل ہے، پولیٹیکلی ڈس جوائنٹڈ ہے، لیکن ہے تو بڑا ملک۔ ایک اسٹیٹ کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ اس کی ایک ٹیریٹری ہونی چاہیے، اس کے سٹیزنس ہونے چاہیے، اس کی ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے، یہ تمام عوامل ہیں جو مل کر کسی بھی ملک کو ایک اسٹیٹ بناتے ہیں، اس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں، اور وہ پاکستان ان تمام اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق ایک اسٹیٹ ہے نا۔ کیا افغانستان، کیا تحریک طالبان کے پاس کوئی اسٹیٹ ہے؟ نو، اٹس ناٹ اے اسٹیٹ، اٹس اے اسٹیٹ ایکٹر۔ اس کے باوجود آبویسلی اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ بہت سارے ممالک نے کی، امریکہ کر کے گیا ان کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، سوری افغانی طالبان کے ساتھ۔ ویسے تو دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس وقت بھی افغانستان میں ایک حکومت موجود تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ حکومت ٹیبل پہ بیٹھے گی ہم بات نہیں کریں گے امریکہ کے ساتھ۔ امریکہ کو اس حکومت کو وہاں سے اٹھانا پڑا تھا، وہاں کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو اٹھانا پڑا تھا، وہ کوئی بیٹھتا نہیں تھا ان کے اس نیگوسیشن میں۔ اس نیگوشیشن میں قطر تھا، پاکستان تھا، اس نیگوشیشن میں طالبان تھے، اور اس نیگوشیشن میں امریکہ تھا، اور ان کے درمیان جو ہے اور بھی فورسز ہوں گی، ان کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی اس کو نہیں مانا تھا طالبان نے، تو امریکہ نے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ معاہدہ کیا اور ان کے حوالے مل کر کے وہ چلے گئے۔ تو اب جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے تو مطالبات ہی بڑے عجیب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو پہلے قبائلی علاقہ تھا، اور ان کی اچھا بڑے ان ریزنیبل ہیں، جس سے لگتا ہے کہ ان کو ان اپنی جو قوم ہے جن کو وہ اپنا دوست کہتے ہیں، ان سے شاید ہمدردی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو پہلے فاٹا تھا، جو پہلے قبائلی علاقے تھے، جس کو مرج کر دیا گیا کے پی میں، حالانکہ وہ الگ سے بھی ایک بن سکتا تھا، وہ 7 ایجنسیز کے اوپر جو ایک علاقہ تھا، لا لیس علاقہ تھا، وہاں پاکستان کے قوانین لاگو نہیں ہوتے تھے، وہاں الیکشنز نہیں ہوتے تھے، وہاں کے جو نمائندے اگر کچھ الیکٹ ہوتے بھی تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ڈائریکٹ اس کو رول کیا جاتا تھا۔ وہاں ایف سی آر نام کا ایک بہت ہی بدنام زبانہ قانون نافذ تھا، جس کے تحت ہوتا یہ تھا کہ اگر خاندان کے کسی ایک بندے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا پورا خاندان بھگتتا تھا۔ وہ ایک لا لیس علاقہ تھا، اس کو ہم پاکستان میں ایک غیر قانونی علاقہ غیر کہا کرتے تھے۔ پاکستان کی اگر سیٹل ایریا میں کوئی جرم کرتا تھا تو وہ وہاں جا کے پناہ لے لیتا تھا، اور کئی مہینے وہاں چھپ جاتے تھے۔ اسمگلنگ وہاں ہوتی تھی، بڑے پیمانے پہ اسمگلنگ ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے ان علاقوں میں، لیکن اسمگلنگ کا تو وہ آماج گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی شکل نہیں تھی کسی چیز کی، دہشت گردوں کا وہاں ڈیرا تھا، پڑھائی لکھائی سوشل ویلفیئر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب تو وہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں ایک صوبے کے ساتھ، بجائے اس کے کہ تحریک طالبان پاکستان سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ ان 7 ایجنسیز کو جن کو آپ نے الحاق کیا ہے کے پی کے ساتھ، اور اس الحاق کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ وجود میں آیا تھا، اور پاکستان گورنمنٹ کو کچھ چیزیں کرنی ہیں، وہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے، اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، بجائے اس کے کہ یہ تمام مطالبات کرے، پاکستان کو فورس کرے کہ ان علاقوں کو جو اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے جنگ کا حصہ بنے رہے، جنگ کی خوراک بنے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہاں ڈرون حملے ہوتے تھے، پوری نسلیں ان کی خراب ہو گئی ہیں، ایلیمینیٹ ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ اس کو سیٹل کریں، آپ اس میں ڈیولپمنٹ کریں۔ آپ یہ ان سے مطالبہ کریں کہ اس کو ایک دوبارہ سے لا لیس علاقہ بنا دیں، یعنی کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ اور اسلام آباد نے صاف کہا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا مطالبہ، اور اس کے بعد ان کا مطالبہ کیا ہے کہ جی پاکستان میں آئین کو ختم کر کے شریعت نافذ کریں۔ کیا کسی بھی ملک سے آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیں اور ایک شریعت کو لاگو کر دیں؟ اور شریعت بھی کون سی؟ جس کو طالبان مانتے ہیں، جو تحریک طالبان پاکستان کہتی ہے جی ہماری مرضی کی شریعت ہے، جس میں عورتوں کو تو سنسار کیا جاتا ہے، مردوں کو سنسار نہیں کیا جاتا اڈلٹری کی وجہ سے، جس میں عورتوں کو پڑھنے لکھنے کی حق حاصل نہیں ہے۔ ایسی شریعت جہاں کے قانون یہ ہے
کہ آپ کا ایک امیر المومنین، ایک آپ کا لیڈر اٹھتا ہے اور لوگوں کو قتل کے الزام، کسی نے قتل کیا تو اس کو گولیاں مار دیتا ہے اسٹیڈیم میں، جہاں ڈیو پروسیس نہیں چلتا، جہاں عدالتیں نہیں لگتی، جہاں پرسیکیوشن تو ہوتی ہے، پروسیکیوشن نہیں ہوتی کیسز کی، جہاں جو مسکین طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کو مزید دبایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. تو ایسا آپ جو ہے وہ شریعت لانا چاہتے ہیں. یہ تو شریعت ہے ہی نہیں. یہ کون سی شریعت ہے؟ آپ کی شریعت کو. اور ویسے بھی کوئی ملک اپنا آئین تو ختم نہیں کرے گا آپ کے کہنے پہ. تو اس طرح کے جو مطالبات ہیں، کیا تحریک ہے طالبان پاکستان کے یہ مطالبات دنیا سن نہیں رہی. وہ انڈیا، وہ بھارت جو ہر وقت بات کرتا ہے کہ جی ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے. اچھا جی کیوں نہیں بات کریں گے؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، پاکستان جو ہے دہشت گرد بناتا ہے. لیکن وہ افغانستان میں چلے جاتے ہیں، افغانستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ابھی ان کا ایک وفد گیا ہوا تھا، وزیر ان کا جو فورن منسٹری کا، ان کے سیکٹری تھے ہیں فورن منسٹری، سیکٹری آف فورن افیئرز، وہ گئے ہوئے تھے وہاں اپنے پورے عملے کے ساتھ. انہوں نے وہاں ایک اپنا مشن بھی کھولا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے ابھی امبیسڈر نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا وہاں. لیکن عجیب ڈبل سٹینڈرڈ ہے. وہ وہاں انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو، جو کہ پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، جو کہ ایک کالعدم تنظیم ہے، ان کو پناہ دی ہے. وہ ٹیررزم وہاں جب ساری دنیا کہتی ہے کہ افغانستان سے ٹیررزم ایمینیٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعلقات بنانے میں انڈیا کو کوئی آر نہیں ہے. اور لیکن پاکستان کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم بات نہیں کریں گے جب تک آپ دہشت گردی ختم نہیں کریں گے، جبکہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے. تو بات یہ ہے کہ افغانستان کا جو باتیں ہیں وہ ہیں تو بڑی اچھی انہوں نے اس وقت کی ہیں، لیکن ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ جو یہ بار بار رٹ لگاتے ہیں کہ جی ہم طالبان جو ہے، تحریک طالبان ہمارے مہمان ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ کیسے مہمان ہیں جن کی پاکستان نے ڈوسیئر یونائٹڈ نیشن میں جمع کروایا ہے؟ ہر دفعہ تو آپ یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے جھوٹ نہیں بول سکتے. یو کین گو اینڈ چیک یور سیلف. ان کے پاس 50,000 کی فوج ہے جو فائٹرز ہیں طالبان کے. پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ تحریک طالبان کو ڈیزگنیٹ کرے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور 50,000 کی فوج، 50,000 کے فائٹرز کو چلانے کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس وقت طالبان کے پاس لیٹسٹ اور ایڈوانسڈ ملٹری اکوپمنٹس اور ویپنس ہیں. وہ کہاں سے ان کے پاس آیا؟ اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر تو بہت بات ہوتی ہے. ہم پہ تو بہت پریشر تھا فیکٹ کے حوالے سے کہ جی ٹیرر فائنینسنگ اس کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. منی لانڈرنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹیرر فائنینسنگ میں جا کر تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور انڈیا اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر بولا تھا. تو افغانستان کے اوپر کیوں نہیں ان تمام چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہوتی؟ دباؤ ہے اس وقت افغانستان پہ، افغانستان آئسولیٹڈ ہے، لیکن مزید آئسولیشن، مزید اس کی چیز کے اوپر کیوں نہیں بولا جاتا تاکہ وہاں سے جو رہے سہے ٹیررزم کے جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو بھی ختم کیا جا سکے. سارا دباؤ پاکستان کے اوپر ہے. تو اب ہم مانتے، میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں، ہم نے افغانستان میں انٹرفیئرنس کر کے، ہمیں افغانستان نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے یہاں آ کے آپ جنگیں لڑیں. ہم نے پیسوں کے لیے جنگیں لڑی تھی، ہم نے ڈالرز کے لیے جنگیں لڑی تھی. لیکن اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ افغانستان سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. جو سلوشن ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت جو پاکستان سلوشن کی طرف جا رہا ہے وہ سلوشن کام نہیں کر رہا. تحریک طالبان پاکستان کو ٹیبل پر لانے کے لیے، یا ان کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ اٹیکس بند کر دیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا مولویوں کا وفد بھیج دیتے ہیں. اس سے تو بات نہیں بن رہی. مولانا فضل الرحمان چلے جاتے ہیں، پھر جمعیت علماء اسلام کا جو سمی گروپ ہے، کبھی ان کے بیٹے چلے جاتے ہیں، لیکن بات تو بنتی نہیں ہے. وہ تو سارے کیونکہ ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، ایک ہی الما ماٹر ان کا کامن ہے، وہ آپس میں بات بھی کر لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو تسلیاں بھی دے دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو متواتر کے ساتھ حملے جاری ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہائی لیول پر کمیونیکیشن ہے پاکستان کی اور افغان گورنمنٹ کی، وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کے اندر گیپس ہے. وہ ہائی لیول کمیونیکیشن ہو ہی نہیں رہی. ہم مولویوں کے ذریعے بات کر رہے ہیں. ہم نے ابھی ٹھیک ہے اپنا ایک ٹریڈ کا وفد بھی بھیجا تھا، اکنامک افیئرس کا، لیکن افغانیوں کی پھر ہمارے سے کیا ہے ڈیمانڈ، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اس بارڈر کو ہی نہ مانے. کیوں نہ مانے؟
دنیا بھر میں انٹرنیشنل بارڈرز ہوتے ہیں 2 ملکوں کے درمیان، وہ بارڈر کراس کرنے کے لیے آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں ویزوں میں سہولیات دیں آپ، ایسی سہولیات دیں کہ ہمارے پیپرس ہی نہ ہو اور آپ ہمیں چیک نہ کریں اور ہم آتے جاتے رہیں۔ تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی حفاظت اور سالمیت کو ایک حد تک ہی داؤ پہ لگا سکتا ہے نا۔ تو ایک طرف افغانستان کہتا ہے کہ جی پاکستان اپنے اندرونی معاملات خود حل کرے، جب آپ اندرونی معاملات حل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ بوجھ ہے افغانستان کے مہاجرین ہم پہ اور آپ اس کو لے کر جائیں، تو کہتے ہیں کہ جی ہم پر ظلم ہو گیا۔ تو پاکستان نے تو ٹھیک ہے، بہت گڑبڑ مچائی ہے اب افغانستان میں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو عام عوام ہے ان کو ان افغان جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہی ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہے، پاکستان کی ایلیٹ کو ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس تمام مسئلے کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ایکٹیو ہوں، وہ ری ایکٹیو نہ ہو، وہ پرو ایکٹیو ہوں اور وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں، بجائے اس کے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ وہ ثالثی ایک ایک اچھے فیسیلیٹیٹر، ایک مضبوط فیسیلیٹیٹر اور جو ہے وہ میڈیٹر کا کام کرے، ورنہ ہونے کا جا رہا ہے کہ افغانستان ایک بار پھر وہاں ایک پراکسی جنگ ہوگی، اس بار امریکہ اور چائنا کی ہوگی، ایک بار پھر وہ استعمال ہوں گے اور ایک بار پھر ان کا ملک ٹوٹے گا اور ایک بار پھر پاکستان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرے گا۔ السلام علیکم۔